शादी के बाद रुखसती होकर मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरी सुहागरात भी ट्रेन में ही होनी थी। मैं बेसब्री से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने शौहर को अभी तक नहीं देखा था, पर जब मेरा शौहर आया तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो लंबे चौड़े कद का मालिक था। उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम शमन है, आज मेरी शादी का दिन है। मेरे घर में सारी तैयारियां जोशो खरोश से चल रही हैं। मेरे बाबा ने मुझे बहुत खूब बढ़ाया, पढ़ने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है, यहाँ तक पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखा जाता है। 18 साल की उम्र होते ही उन्हें ब्याह दिया जाता है। मेरे बाबा ने फिर भी मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ने दिया, वरना बहुत सी लड़कियाँ तो मेरे गाँव में ऐसी भी हैं जो 12वीं तक ही पढ़ पाई थी। मेरी शादी मुझसे ऊंचे ख़ानदान में हो रही थी। हम लोग बहुत गरीब घराने से थे। मेरा एक छोटा भाई और मैं ही हूँ। मैंने भी अपनी शादी के कई ख्वाब देख रखे थे, क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपने दिल की कोई भी चीज़ नहीं ले पाई थी। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब मैं अपनी सारी दिल की ख्वाहिशें अपने शौहर के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मेरा शौहर मेरी ख्वाहिशों का मान रखेगा और मुझे समझेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, उसमें 2 तरह की कमाइयाँ निकालते रहते थे और मेरे बाबा से और भी चीज़ों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार बाबा जी से कहा भी कैसा करना ठीक नहीं है, लेकिन बाबा जी का कहना था कि वो लोग ऊंचे ख़ानदान के हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, और इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं तुझे एक अच्छे ख़ानदान में ही ब्याहना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं, फिर तो तुम उस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी अपने बाबा की बात कभी कभी ठीक लगती तो कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि ना जाने मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई है, अभी तक मैंने अपने होने वाले शौहर को देखा तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ ख़ानदान वाले ही देखते हैं और उन्हीं की रज़ामंदी से शादियां तय कर दी जाती हैं। मैं तो शुरू से ही देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले शौहर अज़हर के ख़ानदान वालों ने मुझे पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। वो लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर के एक शहर में रहते थे, इसलिए बहुत बड़ी बारात मेरे घर पर नहीं आ रही थी। लेकिन कितने भी कम लोग क्यों ना आ रहे हों, शादी ब्याह में तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है, इसलिए मेरे लिए मेरे बाबा सारे इंतज़ामों को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि ना जाने सब कुछ कैसे निपटेगा और सब अच्छे से होगा या नहीं। लेकिन खैर सब चीज़ें ठीक से हो गई और मेरी शादी अज़हर के साथ हो गई और मैं रुखसत होकर रेलवे स्टेशन पर आ पहुंच चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने शौहर का चेहरा देखने को कर रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने शौहर की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरे ससुराल की जो औरतें थी, मेरी सास, नंद और बाकी के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, जिस वजह से मैं अपने शौहर से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की बात है, अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा शौहर मेरे पास आ ही जाएगा, तो इसलिए अब मुझे कुछ घंटे तक का और सब्र रखना होगा। इतनी तो तसल्ली मैं तो कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा शौहर भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं दिल ही दिल में बड़ी उतरा रही थी कि जब मेरा शौहर मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझ में खो ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ और मेरी न जाने कितनी तारीफ़ें करेगा। मैं ये सारी बातें सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब अपनी बुक किए हुए डब्बों में बैठ गया, लेकिन अभी भी मेरी सास और नंद मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठाकर ज़रा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी दिल भर कर अपने अज़हर की दुल्हन देखूं। उनकी बात पर मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और फ़ौरन ही अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी नज़रें नीचे करके ही रखी। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास, नंद और जो रिश्तेदार थे वो कहने लगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल चाँद के जैसी है हमारी बहू, हमारे अज़हर के नसीब खुल गए हैं। इस पर फ़ौरन मेरी सास बोली, नसीब तो उसके खुल गए हैं जो मेरा अज़हर इसे मिल गया है, वरना अच्छों को मेरा अज़हर नहीं मिलता। मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख बहू, मेरे अज़हर का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना, वो जैसा कहे चुपचाप वैसा करना। अब वो तेरा शौहर है और उसकी
ہاں میں ہاں ملانا میرا فرض ہے، اس لیے اسے خوش رکھنا سمجھایا، اور گھر کی ذمہ داری بھی اچھے سے نہیں نبھانا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو نئی چوچلے بازیاں کوئی نہیں دیکھا کرتا، اسے تو بھی یہ امید نہ کرنا تو اظہر کے ساتھ نخرے بازی کر پائے گی۔ اگر اسے خوش رکھے گی تو وہ تیرا پورا خیال رکھے گا۔ میں نے چپ چاپ اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں میرے سسر بھی ڈبے میں آ گئے۔ میری ساس سے کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا، سب کچھ اچھے سے نپٹ گیا۔ میری ساس کہنے لگی ہاں اچھا تو ہوا ہے، انتظام میں آپ کے باپ نے ٹھیک ٹھاک ہی کیا تھا، لیکن یہ جو ڈبہ بک کیا ہے یہ کچھ سنتا نہیں لگ رہا، اگر تھوڑا اور اچھا ڈبہ بک کر دیتے تو نہ جانے کیا چلا جاتا۔ اس بات پر میرے سسر کہنے لگے ارے اب رہنے بھی دو، اب تم یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تو میری ساس کہنے لگی کہ ارے جو بات ہے وہ کہی تو جائے گی ہی، آخر ہم لوگ بہت اونچے خاندان کے ہیں تو ہماری ساس بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تو کپڑے وغیرہ بھی دیکھنا باقی ہیں، اگر مجھے ذرا سی بھی کسی چیز میں کوئی کمی لگی تو میں اس کے باپ کو بلا کر تو ساری بھرپائی کروا لوں گی۔ میری ساس کی یہ بات سن کر میرے سسر چپ چاپ اپنا سر ہاں میں ہلا کر ڈبے سے بیٹھ چلے گئے۔ پھر وہ اپنی بیٹی یعنی میری نند کو دیکھ کر کہنے لگے چلو اب جو بھی ہے، اب یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو ہے، جیسے بھی ہے ہمیں اسے اپنانا ہی پڑے گا، آخر کیا جا سکتا ہے، جو اتنا ملا ہے اتنے میں ہی ہمیں سنتے رہنا ہوگا۔ مجھے اپنی ساس کی یہ ساری باتیں بہت ہی بری لگ رہی تھی، لیکن میں ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ صبر کا گھونٹ پی کر میں چپ چاپ رہ گئی۔ اس کے بعد میری ساس مجھ سے کہنے لگی میرے پیر بہت دکھ رہے ہیں، لے چل اب میری تھوڑی دیر پیر دبا دے، آخر میں بھی اب اپنی بہو کے ہونے کا کچھ فائدہ تو اٹھا لوں۔ میری ساس نے فوراً ہی اپنے پیر میری گود میں رکھ دیے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے دونوں پیروں کو دبانے لگی اور وہ بڑے آرام سے اپنا سر ٹکا کر آنکھ بند کر کے جھپکی لینے لگی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہاں میں اپنے شوہر سے ملنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور کہاں یہ لوگ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اب تو کافی رات بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ میرے ڈبے سے بیٹھ جانے کا نام تک نہیں لے رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے اس سب کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ میں اسی خاندان میں بیاہ کر جا رہی ہوں تو یہ سب تو لگا ہی رہے گا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ساس نے کہا چل اب بس بہت کافی ہو چکی تھی۔ میں نے ایسا سے اپنے گھونگھٹ کو ہٹا کر سائیڈ میں رکھا اور اپنے بالوں کو کھول دیا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت نظارے سے مجھے اندر ہی اندر سکون سا پہنچ رہا تھا۔ ٹرین اپنی رفتار سے دوڑتی ہی چلی جا رہی تھی اور باہر دیکھتی ہوئی ہریالی جو کہ چاندنی رات میں کسی جنت جیسی لگ رہی تھی میری آنکھوں کو بہت ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ میں کچھ دیر چپ چاپ باہر کا نظارہ دیکھ کر آہستہ آہستہ گنگناتی رہی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی لیکن میرے شوہر ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی مجھے ڈبے کے دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر آ رہے ہیں۔ میں فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کو آہستہ سے اوڑھ لیا۔ میرے شوہر اندر آ چکے تھے، انہوں نے اپنا مہر اتار کر ایک طرف سائڈ میں رکھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے، اب میں پہلی بار اپنے شوہر کی آواز سنوں گی۔ میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ انہوں نے اپنی شیروانی اتار کر ایک سائڈ سامنے والی سیٹ پر رکھ دی اور وہ میرے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ سے میری گردن پر ہاتھ رکھا اور میرے بالوں کو ایک طرف کیا۔ ان کے اس طرح سے کرنے سے میرے پورے جسم میں ہرنسی دوڑ گئی، ایسا لگا کہ جیسے مجھے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ میری آنکھیں شرم سے بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیا، انہوں نے تو آتے ہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کریں گے اور کچھ دیر میری تعریف کریں گے، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا خیر ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ بے چین ہو اور اس لیے ان سے صبر نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے گھما کر اپنی طرف بٹھایا اور میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بہت دھیان سے دیکھنے لگے۔ میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے بھی آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائی اور ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر دیکھنے میں بہت ہی ہینڈسم تھے، جیسا شوہر میں چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ملا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہال ہو گئی، بہت خوش ہو گئی تھی کہ کم از کم خدا نے مجھے میرا من چاہا جیون ساتھی تو دیا ہے۔ وہ نہ صرف شکل سے اچھے تھے بلکہ ان کا قد کاٹ بھی بہت لمبا چوڑا اور مضبوط تھا۔ ان کی بھری ہوئی بائیں مضبوط ہاتھ مجھے اندر ہی اندر بے چین سے کر رہے تھے۔
اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ وہ سب کرنا شروع کیا. انہوں نے میرے زیورات ایک ایک کر کے اتارے اور انہیں ایک کپڑے میں لے کر سائڈ پہ رکھ دیا. اس احساس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور میرا شوہر جس طرح سے مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر چاہ رہا تھا، اس سے میں بھی بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ میری سہولت کا بھی پورا دھیان رکھ رہا تھا. میں بہت زیادہ خوش تھی. میں بھی اپنے شوہر کا پورا ساتھ دے رہی تھی. ادھر ٹرین کی رفتار تیز تھی. اس کے بعد نہ جانے کب ملن کا تھکان سے ہم اس قدر چور ہوئے کہ کب ہماری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. صبح کے قریب ہی مجھے اپنے ڈبے کے باہر کچھ ہلکا سا شور ساتھ سنائی دیا. یہ سن کر میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر ڈبے میں نہیں تھے. میں سمجھ گئی کہ وہ فریش ہونے کے لیے چلے گئے ہوں گے. میں نے فوراً ہی اپنے کپڑے بدلے اور خود کو دوپٹے سے ڈھک کر میں جیسے ہی بیٹھی ویسے ہی میری سانس اور نند اور سسر ددناتے ہوئے میرے ڈبے میں آ گئے. وہ نہ جانے کس بات سے بری طرح سے پریشان تھے. پہلے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. میں نے فوراً ان سب کو سلام کیا. پھر میری سانس کہنے لگی کہ تیرے زیورات صحیح سلامت تو ہے نا؟ ان کی یہ بات ایک دم سے سن کر میں بھی حیران سی رہ گئی، کیونکہ اس وقت تو میرے جسم پر ایک بھی زیور نہیں تھا سوائے ایک لاکٹ کے، کیونکہ میرے شوہر نے رات کے وقت میرے سارے زیورات اتار دیے تھے. میری ساس نے فوراً ہی مجھے ٹٹولنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے جسم پر ایک بھی زیور نہیں تھا. اس سے کہ پہلے کہ میں ان سے کچھ بھی کہہ پاتی، انہوں نے ہائے توبہ مچانی شروع کر دی. اب تو ہماری پوری طرح سے برباد ہو گیا. اس چور نے نہ صرف ہم لوگوں کو لوٹ لیا بلکہ بہو کے سارے زیورات بھی لے گیا. ہمارا تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا. میں نے تو بہو کے زیورات کو لے کر نہ جانے کتنے خواب دیکھ لیے تھے. کن زیورات کو پہن کر میں اپنے رشتہ داروں میں جاؤں گی اور سب کو پورے ٹھاٹ سے دکھاؤں گی کہ میرے پاس بھی اب اتنے مہنگے زیورات ہیں. لیکن اب میں کیا کروں گی؟ ہمارا تو نہ جانے اتنے لاکھوں کا نقصان ہو گیا. روپے پیسے کپڑے لیتے تو ہم گئے ہی، زیورات بھی ہاتھ تو بیٹھے. میری ساس مجھ پر بری طرح سے چلانے لگی، لیکن تیری عقل کا گھاس چرنے گئی تھی تو آخر کیا کر رہی تھی تجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ چور تیرے زیورات کب اتار کر لے گیا. میں نے ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن میری ساس تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی. وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی. میرا سارا نہیں بار منع کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ ہنگامہ نہ کرے، کیونکہ باقی کے لوگ بھی پھر یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے. پر میری ساس کو کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی. میری ساس کہنے لگی کہ مجھے تو لگا کہ اس بہو کے قدم ہمارے گھر کے لیے اچھے ہیں، لیکن یہ تو نوست نکلی. ابھی تو یہ ہمارے گھر پہنچی بھی نہیں ہے. ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا. اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ یہ منوس ہے تو اس کے قدم ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں تو میں کبھی بھی اپنے آزر کے لیے اسے بیاہ کر نہیں لاتی. پھر وہ مجھ سے ایک غصے میں چلا کر بولی کہ تجھے میں چھوڑوں گی نہیں. تیری اس نادانی کی وجہ سے میرا نہ جانے کتنے کا نقصان ہو گیا. اب تو دیکھ میں تیرے آزر سے کیا کہہ کر کیسا ذلیل کراؤں گی. ان کی بات یہ سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی. میں سوچنے لگی کہ میرا شوہر میری ساس کی باتوں میں آ کر اب میرے ساتھ برابر برتاؤ کرے گا. ابھی تو اس کے ساتھ گزرے ہوئے میٹھے پلوں کی یاد میرے دل سے اتری بھی نہیں تھی کہ اب مجھے اس کے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تبھی میری ساس بولی کہ لیکن یہ لڑکا بھی اتنا لاپرواہ ہے کہ میں کیا بتاؤں. تبھی 2 آدمی میرے ڈبے میں گھسے، جن میں سے ایک آدمی جسم پر صرف بنیان اور ایک کچھا ہی پہنے ہوئے تھا، اور دوسرا اس کے بدن پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا. اسے دیکھ کر پوری طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں اچھے سے ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک سے اپنے دم پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا. تبھی میری ساس ایک آدمی سے کہنے لگی کہ یہ تمہیں کہاں ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو باتھ روم کے ڈبے میں اسی طرح سے پڑا ہوا تھا. اس چور نے اسے بھی نہیں چھوڑا. اس نے اس کے بھی کپڑے اتار لیے، اور اتنی مہنگی شیروانی ہم نے اس کے لیے خریدی تھی، اور وہ چور تو اس شیروانی کو بھی لے کر فرار ہو گیا. میں یہ سب سن ہی رہی تھی کہ تبھی ہی میری سانس اس آدمی سے کہنے لگی، دیکھ اظہر، تیری لگائی نے کتنی بڑی لاپرواہی کر دی ہے. اس نے اپنے سارے زیورات اس چور کے حوالے کر دیے. ارے جب وہ چور اس کے زیورات چرا کر لے جا رہا تھا تو اسے شور تو مچانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نہ جانے کون سا نشہ کر کے سوئی تھی تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا. میری ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے آہستہ سے اپنی نظر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا جسے میری ساس اظہر کہہ کر پکار رہی تھی. اس کی شکل دیکھتے ہی میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ جسے وہ اظہر اور میرا شوہر کہہ رہی تھی وہ تو انسان تھا ہی نہیں جس نے میرے ساتھ کل رات سواگ رات منائی تھی اور جسے میں اپنا شوہر سمجھ کر اپنا سب کچھ دے بیٹھی تھی. یہ تو ایک موٹا سا آدمی تھا جو کہ نشہ کیے ہوئے تھا. اسے دیکھ کر تو میرے ارمانوں پر پانی پھر گیا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ سب سوچ کر
بھی پریشان ہوگی کہ اگر کہیں ان میں سے کسی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ چور میرے ساتھ وہ سب کر گیا جو ان کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا، تب تو یہ لوگ میرا نہ جانے کیا حال کریں گے۔ تبھی وہ دوسرا آدمی کہنے لگا کہ ساری رات باتھ روم کے اندر ہی پڑا رہا اور یہ بہو کے پاس آیا ہی نہیں۔ میرے سسر نے فوراً اظہر کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ارے کم سے کم کچھ تو شرم کر لے، کل کی رات تو تیری بہو کے ساتھ پہلی رات تھی، کل تو کم سے کم تجھے بہو کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن تجھے تو نشے کی ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ کبھی دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ تو نے ایک بار بھی بہو سوچا کہ پوری رات وہ اکیلے تیرے بنا کیسے کاٹے گی؟ وہ کتنی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن تجھے تو کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب تیری ماں کے لاڈ پیار سے ہو رہا ہے، لاڈ پیار نے بگاڑنے کا ہی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تو کسی کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے سسر کا اتنا کہنا تھا کہ تب ہی میری ساس میرے سسر پر چیخ کر کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے بیٹے سے کچھ بھی کہا، اس کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو اس لڑکی کی ہے۔ اس نے اگر ان سب چیزوں کا دھیان رکھا ہوتا تو آج ہمیں لاکھوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ ایک ہی رات میں کیا ہو گیا؟ چور صرف میرے زیورات لے گیا بلکہ میری عزت کو بھی لے کر چلا گیا، اور اوپر سے مجھے اتنے برے سوال سسرال والے اور اتنے بیکار شوہر ملا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ وہ چور میرے جب زیورات اتار رہا تھا تو انہیں ایک چھوٹی سی پوٹلی میں رکھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ اسی لیے ایسا کر رہا تھا تاکہ میرے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد وہ پوٹلی لے کر وہاں سے چپ چاپ چلا جائے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تبھی مجھے ایک لال رنگ کا کپڑا سیٹ کے نیچے نظر آیا۔ میں نے جھک کر فوراً اس کپڑے کو کھینچا تو وہی پوٹلی تھی جس میں اس نے سارے زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں میرے سارے زیورات نکل آئے۔ میں نے جب ان زیورات کو نکال کر دیکھا تو میری ساس نے ایک عورت کی طرح فوراً ہی ان سارے زیورات کو مجھ سے چھین لیا، اور اس کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگی اور وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ ارے واہ، زیورات تو چوری نہیں ہوئے ہیں۔ میں اب تو تک اسی سوچ میں مری جا رہی تھی کہ میرے لاکھوں کے زیورات کہاں چلے گئے۔ شکر ہے میرے لاکھوں کے زیورات کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر کی محنت کی کمائی سے بنائے ہوئے زیورات پر یہ کیسے بے شرمی سے اپنا حق جما رہی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جب تجھے پتا تھا کہ تو نے یہ زیورات پوٹلی میں باندھ کر نیچے کر کے رکھے ہوئے ہیں تو مجھے ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے ان کے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی، کیا مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کے بعد ہی تو بتاتی؟ میں نے ایسا سے کہا کہ ماں جی، میں تو کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ تو مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری یہ بات سننے کے ہی میری ساس کہنے لگی کہ مجھے جواب دیتی ہے، خبردار جو میری بات کو کاٹا۔ تو نے پلٹ کر جواب دیا۔ میرے سسر نے فوراً میری سائڈ لیتے ہوئے کہا، اس میں بہو غلط کیا کہہ رہی ہے؟ اب تم اسے اتنی دیر سے بولنے بھی تو نہیں دے رہی تھی، تو آخر وہ بیچاری کیا کرتی؟ تم ہی دیکھ لو، ہمیں کتنی ہی سمجھدار بہو ملی ہے۔ اس نے پہلے ہی اپنے سارے زیورات کو اتار کر ایک طرف حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید وہ چور اس کے زیورات بھی لے کر فرار ہو جاتا۔ اس بات پر میری ساس میری طرف گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ اب جو ہوا سو ہوا، روپیوں کا اور کپڑوں کا تو نقصان ہو ہی گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اب اس کے منحوس قدموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، ماں جی، اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پتا تھا کہ چور ایسا کر جائے گا؟ اب چاہے تو جو بھی ہو، اب آخر ہو تو میں آپ کے گھر کی بہو، آپ کے گھر ہی عزت، آپ میں چاہے جیسی بھی ہوں، لیکن اب تو میرا نام آپ سے جڑ گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی ساس پر اسی بات کا پلٹ وار کیا جو انہوں نے میرے لیے کہی تھی۔ پہلے تو دل میں اس بات کو لے کر بہت ہی شرمندہ تھی کہ ایک چور میرے ساتھ وہ سب کر گیا، لیکن اب میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھی کہ میں یہی سوچنے لگی کہ ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ میری شادی ایک ایسے بھی انسان سے کروا دی گئی جسے نشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ کم سے کم مجھے ایک بار ہی صحیح لیکن اصلی مرد کا سکھ تو ملا، اور اس سکھ کو میں زندگی بھر اپنے اندر محسوس کر کے رہ سکتی ہوں۔ سچ میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ اصلی مرد تھا۔ اس نے مجھے جو سکھ دیا وہ یہ موٹا آدمی کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میرے جیسی خوبصورت لڑکی کو اس کے جیسا ہی آدمی ملنا چاہیے تھا، لیکن میری چھوٹی قسمت جو مجھے ایسا شوہر ملا، لیکن کم از کم
میری پہلی رات خراب تو نہیں ہوئی، اور اس چور نے میرے ساتھ بھی اتنی وفاداری تو نبھائی کہ اس نے میرے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد بھی میرا ایک بھی زیور لے کر نہیں گیا۔ یہی سوچ کر جب میں دل ہی دل میں مسکرانے لگی تو میری ساس مجھ سے بولی تو اتنا مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ دراصل ماں جی میں خوش ہو رہی ہوں کہ ہمارے زیور بچ گئے اور اب آپ اپنے رشتہ داروں میں ان زیورات کو پہن کر آرام سے جا سکتی ہیں۔ میری اس بات پر میری ساس بولی ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ سب میرے ڈبے سے چلے گئے۔ میرا شوہر بھی میرے سسر کے ساتھ ڈبے سے باہر چلا گیا اور میں ایک بار پھر چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے نظارے کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں گنگنانے لگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔